3 फरवरी सन 2001 मुनाजिर इस्लाम डॉक्टर अलामा खालिद महमूद साहब दामत बरकातुहुम जामा मस्जिद सराजा मुल्तान में खिताब फरमा रहे हैं। उन्वान है सूद से बचना क्यों जरूरी है। समाअत फरमाएं। शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदहु और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, हज़रात, उलमाए किराम, वाजिबुल एहतराम, बुजुर्गान कौम, सामीन अजीज, दोस्तों और भाइयों, आपने अपने यहाँ फायदे के लिए एक लफ्ज बना रखा है। फायदे के लिए एक लफ्ज आपके यहाँ राइज है, सूद। कहते हैं हम इलाज कराते गए पर कोई सूदमंद ना हुआ। सूदमंद होने का माना क्या है? फायदा वाली बात होना। तो सूदमंद का लफ्ज आपने जो वजह किया तो पहले ही आपने ज़हन में बात रख ली कि फायदा सूद में ही है, वरना सूदमंद का मुहावरा उस कौम में कभी आ सकता था कि जो सूद को हराम समझे। कि बहुत इलाज किया पर सूदमंद ना हुआ। ऐसी नसीहतें की, बहुत सूदमंद हुई। तो सूदमंद के माना फायदा बख्श, फायदा बख्श। तो आपके लिए क्या यही लफ्ज़ रह गया था? जब ये कभी लफ्ज़ सामने आता तो मैं हैरान होता कि देखो कितना जली तौर पर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया। और जिन को भी मैंने समझाया कि ये क्या गलती हम में आ निकली, मगर मेरा समझाना भी सूदमंद न हुआ। हम वो लफ्ज़ खुद इख्तियार कर लेते हैं जिनके साथ कोई तारीख वाबस्ता हो, तारीख वाबस्ता हो। तो अंग्रेजी तहजीब के साए में, यानी इंडिया में, यूनाइटेड इंडिया में जब हम और इंडिया एक थे, उस वक्त अंग्रेजों का दौरा था। तो हर वो शख्स चीज जो कि मुसलमानों की अज़मत इल्मी की तरफ या उनकी तारीख की तरफ एक शहादत बनती थी, उसको बड़ा गलत इस्तेमाल किया। मसलन मुसलमानों में सियासी तौर पर सबसे ऊंचा लफ्ज, सबसे ऊंचा अजमत वाला लफ्ज क्या है? खिलाफत। खिलाफत के साए में तमाम इस्लामी सूबे इकट्ठे होते हैं। किसके साए में? खिलाफत में। तो खिलाफत में कितनी सियासी कुव्वत होगी और कितनी ताकत होगी और इत्तेहाद की कितनी बरकत होगी कि उसके साए में सारे जमा हो। तो खिलाफत से ज्यादा कोई लफ्ज सियासी तौर पर अजमत वाला हो सकता है? नहीं ना। लेकिन हमने अपने यहाँ ये देखा कि खलीफा का लफ्ज जो बड़ी अजमत का हामिल था, यहाँ इस तरह लोगों ने इस्तेमाल किया अंग्रेजी दौर में कि बाल कटाने के लिए हजाम को बना कि खलीफा आ गया कि नहीं। आप में से जो लोग पुरानी रवायात को जानते हैं उनको पता है कि पंजाब में खलीफा का लफ्ज के लिए इस्तेमाल किया गया, नाई के लिए। तो इतना ऊंचा लफ्ज ये नाई पर कैसे आ गया? आपने नहीं, अंग्रेज की बड़ी बारीक और बड़ी दूर की सोच कि जिन जिन लफ्जों की अजमत मुसलमानों के दिमागों पर लहरा रही है, उस अजमत को सलब कर लो ताकि इनके दिमागों में उसकी कोई अजमत ही ना रहे। इस सोच के तहत ये लफ्ज कहा गया कि खलीफा के माने क्या हो गए? नाई। ये किन्होंने कहा? मुसलमानों ने। मुसलमानों ने कहा खलीफा, बड़ा ऊंचा लफ्ज था, और मत माना क्या? नाई। हिंदुओं में तो खलीफा का लफ्ज नहीं था ना, तो उनको कहा हिंदुओं को कि तुमने नाई को बुलाना हो तो कहो राजा आ गया। राजा, क्योंकि राजा माना था खलीफा का। तो मुसलमानों में खलीफा हो, हिंदुओं में राजा हो, और नतीजा नाई हो। कोई हजाम दोस्त बैठा बुरा ना महसूस करे,
ہم ان پر تنقید نہیں کر رہے، کسی کو گرا نہیں رہے، لیکن اگر نائی کہا بھی تھا تو پھر نائی کو تو کچھ عزت دو. پھر نائی کو عزت یہ دی کہ تو بندہ کے نائی انسان نہیں. نائی کے لیے وہ لفظ جب لائے تو اس کے لیے اتنی عزت بھی نہیں کہ اس کو بندہ کے نائی ہے، یعنی نائی بندہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ الفاظ کا کھیل ہے، الفاظ کا کھیل اچانک ہمارے ایوانوں میں اور ہمارے سین میں نہیں آ گیا. جو لفظ اسلامی عظمت کے حامل ہو سکتے تھے ان کو بگاڑا گیا. اور ہمارے ہاں عربی میں جو بڑا عالم کا بڑا عالم ہوتا اس کو کہتے ملا. ملا عبد الرحمان جامی، ملا علی قاری، بہت بڑا عالم. تو اب اس لفظ کو یہاں تک کہ جہاں کہیں کوئی مولوی آ جائے تو پھر ملا بھی کہنا ملنٹا آ گیا ملنٹا. وہ جن الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کی تاریخ وابستہ تھی اور کچھ عظمت تھی اور کچھ احترام تھا، ایک ایک لفظ کو بگاڑا گیا. انہیں میں سے یہ کہ تم اپنے گھروں میں فائدے کے لیے لفظ سود قبول کر لو. کوئی بات سود مند ہوئی یا نہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کس لفظ کو قبول کر لو. ہمیں عربی میں پڑھتے ہوئے کبھی کوئی مثال دینی ہوتی ہے نا تو کیا کہتے ہیں کہ زید آیا اور بکر کیا. تو یہ نام جو اپنی تاریخی حیثیت میں بڑے عظیم تھے. زید معلوم ہے کس کا نام تھا؟ یہ جامع قرآن جس نے حضور کے حکم پر قرآن لکھا، حضرت زید بن ثابت، یہ اس اونچے آدمی کا حضور کے زمانے میں بھی اس نے خدمت کی، صدیق کے زمانے میں بھی خدمت کی، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی خدمت کی. اور تم نے اس لفظ کو اتنا زبان پر لائے کہ زید آیا، بکر گیا اور خالد بھاگ گیا. جو خالد بن ولید کسی میدان سے نہیں بھاگا وہ تمہاری گرامر کی مشقوں میں بھاگ گیا. ایک ایک لفظ کی عظمت جو ہے وہ دبائی جا رہی ہے اور آپ اپنی سوسائٹی میں اپنی تہذیب پر کوئی غور نہیں کرتے. میں ایک سفر کی بات کرتا ہوں. پچھلی دفعہ میں پچھلے سال یہاں میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، مگر اچانک بیمار ہونے کی بنا پر میں آنے سے رہ گیا. قاری صاحب نے بڑا اصرار کیا کہ جس طرح بھی وہ پہنچے تو میں عذر کی حالت میں پہنچا. اور اب جب میں پاکستان آیا اور قاری صاحب ملنے آئے تو میں نے ان کو پہلے کہا کہ بھائی اس وقت میرے آپ کی طرف دوستوں کی پیاس اور محبت کا انداز میرے دل پر اس کا اثر ہے. اب میں الحمدللہ تندرست ہوں تو اب میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. انہوں نے اس ٹائم دینے کو بہت سود مند جانا کہ چلو اسے ٹائم دے دیا کہ سود مند صحیح. میں نے پوچھا کس موضوع پر کہ سود ہی صحیح. تو میں اب سود کے بارے میں کیا کہوں؟ میں تو آپ سے پوچھ کر کے چلوں گا. آپ میں سے جو حضرات گاڑی چلانا جانتے ہیں یا جن کی کار ہو یا گاڑی ہو رکھی ہو، ہے ان میں قریب کے لوگوں میں ان میں کوئی ہے گاڑی والا؟ کوئی گاڑی چلانا جانتا ہو؟ چلو آپ یہ بتائیں بھائی کہ جو گاڑی جس کا اپریٹس اور انجن ڈیزل کا ہو اس میں پیٹرول ڈالیں تو گاڑی چلے گی، اور جس کا پیٹرول والا ہو اس میں ڈیزل ڈالیں تو چلے گی نہیں. جیسی گاڑی ہوگی اس کے مطابق یہ عمل ہوگا. ڈیزل اور پیٹرول یہ لائنیں تو بالکل مختلف ہیں. یہودیوں کا مالی اور معاشی نظام جس سود پر امریکہ اور برطانیہ اور پورے یورپ میں وہ ایک جن بنا ہوا ہے، وہ ایک نظام ہے، اس میں سود فٹ ہے. ایک نظام ہے اس میں سود فٹ ہے. ایک ہمارا نظام ہے مسلمانوں کا، اس میں سود فٹ نہیں. آپ کہتے ہیں نظام تو وہی رہے اور سود بدل جائے. سود بدل جائے یہ کبھی ہوا ہے؟ اور پیٹرول کی گاڑی ڈیزل سے چلے یا ڈیزل کی گاڑی پیٹرول سے چلے؟ تو یاد دیکھو سود ایک مسئلہ نہیں، سود ایک نظام کا جز ہے، پورا نظام.
ایک پورا نظام ہے جس کو کہتے ہیں اسلامی نظام، جس کو کہا جا سکتا ہے محمد اللہ، کس طرح اس کو تعبیر کرے، وہ ایک پورا نظام ہے۔ اس میں سود، اس نظام میں سود ایک موضوع ہے، وہاں کہا گیا کہ سود حرام، اور ایک نظام ان کا ہے جس میں سود کا ایک مقام ہے۔ تو اب مسئلہ پوچھتے ہیں جی قاضی صاحب کہ جی سود سے بچے، آپ سب حضرات سود سے بچے، پر نظام وہی ہو پرانا، نظام انگریز والا ہو، اور اس کار میں جو ڈیزل کی تھی پٹرول ڈال دو۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ہمیں سود کی لعنت سے نکلنا ہے تو پورے کے پورے نظام کو بدلنا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ میں سفر کر کے آ رہا ہوں تو سفر کی مثال یاد آ رہی ہے۔ سفر کی مثال یاد آ رہی۔ ایک شخص نے ایک مزدور کو مکان پر لگایا، مزدور سارا دن کام کرتا رہا، شام کو مالک نے 100-200 روپے نکالے اور وہ مزدور کے پاس پہنچ گئے۔ روپے کس کے تھے؟ مالک کے۔ پہنچے کس کے پاس؟ اب وہ جو روپیہ 100-200 جو اس سے نکلا اور اس کے پہنچ گیا، اس روپے نے سفر کس پر کیا؟ جب انسان چلتا ہے گاڑی پر یا کار پر سفر کرتے ہیں تو روپیہ مالک کی جیب سے نکلا اور مزدور کی جیب میں گیا، تو اس روپے نے سفر کس پر کیا؟ اس کو معاشی زبان میں کہتے ہیں لیبر پر۔ لیبر یعنی اس نے محنت کی، سارا دن محنت کی، بوجھ اٹھایا، مزدوری کی، تو وہ جو روپیہ مالک کی جیب سے نکل کر آیا وہ لیبر پر سواری کرتا ہوا آیا اور مزدور کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے کئی ہیں جو دکان سے چل کر آئے، دکان بند کر کے آئے ہیں، آپ نے صبح کو اپنی دکان پر آپ بیٹھے اور آپ نے کچھ کمایا تو گاہکوں سے جو روپیہ ان کی جیبوں سے نکلا، ان کی جیبوں سے نکلا یا نہیں؟ ان کی جیبوں سے نکلا، دکاندار کی جیب میں پہنچا، تو اس روپے نے سفر کیا تجارت پر۔ تجارت پر پہلی صورت کیا تھی کہ سفر کیا اس نے لیبر پر، اور دکاندار کو جو ملا اس نے کیا اسے تجارت پر، اور آپ کو مہینے کے بعد تنخواہ ملی، مہینے کے بعد ان کو مہینے کے بعد تنخواہ ملی، تو جو روپیہ تنخواہ کا تھا ان کی جیب میں پہنچا سفر کر کے ملازمت پر۔ تو روپیہ کبھی سفر کرتا ہے لیبر پر، کبھی کرتا ہے تجارت پر، اور کبھی پڑتا ہے ملازمت پر۔ ملازمین کو جو رقم ملتی ہے مہینے کے بعد، انگلینڈ میں ہفتے کے بعد ملتی ہے، تو وہ رقم حکومت کے خزانے سے یا کسی کمپنی کے خزانے سے نکلی اور پہنچی ملازم کے ہاں، تو اسے سفر کس پر کیا؟ اور مزدور کو جو کچھ ملا اس نے سفر کس پر کیا؟ لیبر پر۔ اور دکاندار کو جو کچھ ملا اس نے سفر کیا تجارت پر۔ ایک آدمی راتوں رات امیر ہو گیا، صبح کے وقت کچھ نہیں تھا اور راتوں رات امیر ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ امیر کیسے ہو گیا؟ کہ جی والد صاحب فوت ہو گئے۔ والد صاحب ملین مالدار، اور وہ جو فوت ہوا اب وہ روپیہ سارا کس کو مل گیا؟ بیٹے کو، تو راتوں رات امیر ہو گیا۔ تو جو روپیہ اس کو ملا، اس کے مرنے پر جو روپیہ اس کو ملا، اس روپیہ نے سفر کیا کس پر؟ وراثت پر۔ تو معلوم ہوا کہ جب روپیہ ایک جیب سے نکلے دوسرے میں آئے، کبھی وہ وراثت پر سفر کرتا ہے، کبھی وہ ملازمت کرتا ہے، کبھی وہ لیبر پر کرتا ہے، کبھی وہ تجارت پر کرتا ہے۔ تو سفر جب وہ کرے کسی کے اوپر سفر کرے نا، جو راتوں رات امیر ہو گیا اس کا روپیہ کس پر اس نے سفر کیا؟ وراثت پر۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ آ جائے، پہلے تو ہوتا تھا کوئی پیر صاحب آ گئے، مرید نے مسافہ کیا
اور مسافہ کرتے ہی مسافہ کیا مسافہ کے اندر ہی لفافہ تھا. وہ روپیہ مرید کی جیب سے نکلا اور پیر صاحب کی جیب میں پہنچا. اس نے سفر کس طرح کیا؟ اس نے سفر یہ کیا، یا اس کو عام اصطلاح میں نذرانہ کہتے ہیں، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسے گفٹ کے طور پر ہدیہ دیا. تو اب وہ روپیہ سفر کر کے کس پر پہنچا؟ تو اب میں نے 5 چیزیں عرض کی. روپیہ جب ایک طرف سے سفر کرتا ہے اور دوسرے تک پہنچتا ہے، یا کبھی لیبر سے، یا تجارت سے، یا ملازمت سے، یا وراثت سے، اور یا ہدیہ گفٹ کے طور پر کوئی کسی کو دے دے. کتنے ہوئے؟ 5. ہمارے ارکان ایمان کے بھی بالکل 5 ہیں کہ اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، پیغمبروں پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے. ہمارے اعمال کا نقشہ بھی 5 پر ہے. عمل جو ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، روزوں کا، حج کا اور جہاد کا، یہ 5 عبادتیں. یہ جو مشہور ہے بنی الاسلام علی 5، 5 ان میں سے پہلا ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، شہادتین. اسی اس کو میں نے ذکر نہیں کیا. پیچھے کیا رہ گیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد. یہ 5 عبادات ہیں اسلامی. حافظ ابن نجیم نے البار الرائق میں 5 عبادتیں ذکر کی ہیں کہ عبادتیں 5 ہیں. عام ذکر 4 کا ہوتا ہے لیکن ہیں 5ویں کا. اس لیے نہیں کہ کبھی جہاد ہوتا ہے کبھی نہیں، لیکن وہ 4 تو ہاتھ پر. اس لیے تو عبادتیں کتنی؟ 5. اور عقائد کی بنیادیں کتنی؟ 5. اور مالیات کی بنیادیں بھی 5. پہلا لیبر، تجارت، ملازمت، وراثت، ہدیہ. ہدیہ بھی جائز، لیبر بھی جائز، تجارت بھی جائز، وراثت بھی جائز. تو یہ 5 بنیادیں کس کی ہیں؟ جس طرح ہمارے اخلاق کی کہ صداقت، عدالت، شجاعت، عفت اور بصیرت، وہ بھی 5 ہیں. تو میں اس وقت آپ کے سامنے ایک یہ تصور پیش کر رہا ہوں کہ مال ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف جائے. تو میں نے 5 رستے بتائے، چند رستے نہیں بتائے. ڈاکہ، ڈاکے میں بھی مال ایک سے نکلتا ہے دوسرے پاس جاتا ہے، میں نے وہ ذکر نہیں کیا. چوری، دھوکہ، یہ ذکر نہیں کیا. میں صرف جائز صورتیں بتا رہا ہوں کہ مال جب ایک طرف سے آیا اور دوسری طرف جائے تو کسی پر سفر کرتا ہے یا نہیں؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرا ایک سوال ہے کہ سود جو ہے اس میں ایک طرف کا مال نکلتا ہے اور دوسرے کے پاس جاتا ہے. اس نے قرض لیا تھا 100 روپیہ اور واپس اس کو دینے پڑے 110. تو جو 10 دینے پڑے ایک کی جیب سے نکلے دوسری جیب میں آئے. اس 10 نے سفر کس پر کیا؟ سوال غور کرو. وہ جو 10 تھے اس نے سفر کس پر کیا؟ اس 100 پر جو اس نے لیے تھے. تو 100 کیا ہے؟ 100 کیا ہے؟ یہ رقم، یہ کیا ہے؟ دولت، یہ ہے اماؤنٹ. اور 10 کیا ہے؟ یہ بھی اماؤنٹ. تو اگر دولت سفر کرتی ہے تجارت پر، تجارت ایک غیر چیز ہے. ملازمت پر وہ اس کے علاوہ ایک چیز ہے. ملازمت اس کے علاوہ ہے، وراثت اس کے علاوہ ہے، ہدیہ اس کے علاوہ ہے. تو سفر کرنے ہوئے ایک اصول ہمارے سامنے ہے کہ سوار اور سواری میں فرق ہو. آپ کار میں بیٹھتے ہیں، آپ سوار ہیں، وہ سواری ہے. آپ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، آپ سوار ہیں، وہ سواری ہے. آپ سائیکل پر بیٹھتے ہیں، وہ سوار ہے، وہ سواری ہے. تو آپ جب یہ سفر کرتے ہیں اس مختلف سواریوں پر تو سوار اور سواری میں فرق ہے یا نہیں؟ اب روپیہ اور ملازمت میں، روپیہ اور وراثت میں، روپیہ اور لیبر میں، روپیہ اور ہدیہ میں فرق ہے. لیکن سود وہ لعنت ہے کہ جو اپنی جنس پر سواری کرتا ہے کہ روپے پر روپیہ چڑھ کر آ رہا ہے، روپے پر روپیہ چڑھ کر آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں غیر فطری نظام. اپنی جنس پر سواری غیر فطری نظام ہے. جب بھی سود کے ذریعے مال آتا ہے ایک طرف سے دوسرے پر تو وہ کس طرح آیا؟
اسے سواری کیا لیبر پر کی؟ نہیں. تجارت پر کی؟ نہیں. ملازمت پر کی؟ نہیں. وراثت پر کی؟ نہیں. اسے سواری کس پر کی؟ رقم پر. رقم پر. جب روپے پر چڑھ کر سفر کرتا آئے تو سمجھو فطرت بدل گئی، نظام فطرت بدل گیا. تو سود میں جو سب سے بڑی لعنت ہے وہ یہ کہ یہ نظام فطرت کے خلاف ہے. روپے پر سواری کرتے ہوئے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو فطرتی راہیں بتائی تھی، پھیلائی تھی اپنی جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ زمین ہے، اس پر محنت کرو. تجارت ہے. اب تاجر الصدوق الامین، حضور نے فرمایا کہ تجارت کرنے والا اگر صادق ہو اور امین ہو، انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تجارت کو اسلام نے بڑا انکریج کیا، اور لیبر کو داؤد علیہ السلام کانا یاکل بعمل یدیہ. سو دوستو، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سود کا نظام ہے غیر فطری اور آپ کا دین فطرت ہے، معلوم ہوا یہ وہ گاڑی ہے اور یہ وہ انجن ہے کہ اگر پیٹرول ہے تو ڈیزل نہیں پڑ سکتا اور ڈیزل ہے تو پیٹرول نہیں پڑ سکتا. سارا نظام وہی رہے جو پچھلا ہے اور صرف سود درمیان میں بدل جائے، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنی طرف سے آپ کی محنت، پکار اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سارا نظام بدلے. اس نظام میں سود کو ترک کر کے آپ جو صورت بھی نکالیں اس کے در پردہ پھر سود کی لعنت آ جائے گی، کتنا بھی آ جائے گی. ایک شخص روزوں سے بہت بھاگتا تھا، تو اس نے کوشش کی، سنا تھا مسئلہ کہ سومو لروزۃ الہلال، کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو. اس نے کہا میں نے دیکھنا ہی نہیں سارا مہینہ. جب اتنا لوگوں کہہ دیا کہ رمضان آ گیا، لیکن وہ نیچے نگاہ کر کے چلتا تاکہ کہیں چاند پر نظر، کوئی کہ اوپر کیوں نہیں، ارے روزہ فرض ہو جائے گا. تو حدیث میں سومو لروزۃ الہلال، روزہ مجھ پر فرض ہو جائے گا، تو بڑا بہتر کر چلتا. ایک دن آدھی رات کو اس وقت پیاس لگی تو پرانے زمانے میں مٹکے گھروں میں رکھے ہوتے تھے، جیسے مٹے، تو اس نے پانی پینے کے لیے مٹکے سے جو ڈھکنا اٹھایا تو چاند اندر. سارا مہینہ بیٹھا رہا، 10-12 دن بیٹھا رہا، 14-15 تاریخ آئی تو چاند اندر. جو غصہ تھا وہ ڈھکنا اٹھا کے اس کو مارا کہ اتنا نہ بچا تھا، پھر یہاں تو آ گیا. اب وہ کتنا بڑا سارا مٹی سائز توڑ دے لیکن چاند تو نظر آ گیا. تو کہا کہ میں مومن ہوں، مسلمان، اب انشاءاللہ روزہ رکھوں گا. تو حجت پوری ہو چکی، سومو لروزۃ الہلال کہ چاند دیکھ لیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کرنے سے اور نیچے رکھنے سے کیا فطرت کی تعزیریں روکی جا سکتی ہیں؟ نہیں روکی جا سکتی. آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ہم مسلمان، ہمارا دین کامل ہے، اور دین کامل وہ ہے جس کے سارے پہلو کامل ہوں. اس کے سارے پہلو، صرف ہمارے یہاں نظام عبادات ہی نہیں، صرف ہمارے یہاں نظام عقائد ہی نہیں، نظام معیشت بھی، پورا نظام معیشت، اور ہمارا اقتصادی نظام اور اخلاقی نظام، یہ سارے دین کو جب ہم کہتے ہیں دین کامل تو اس کا مطلب یہ کہ ہر شعبہ جو ہے اس کا، ہر شان جو ہے اس کی وہ کامل ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہے صرف مسجد تک. اس وقت ایک بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ علماء کو کہا جائے کہ دین کو مسجدوں اور مدرسوں تک محدود کر دو. نمازیں پڑھو کوئی نہیں روکے گا، روزے رکھو کوئی نہیں روکے گا، تو دین کو مسجد اور مدارس تک محدود کر دو. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ دین کی کوئی آواز کورٹ میں نہ جائے، دین کی کوئی آواز اسمبلی میں نہ جائے، دین کی کوئی آواز بیوروکریٹ میں نہ جائے، دین کی کوئی آواز نظام تعلیم میں نہ جائے. تمام اطراف سے اس حق کی آواز کو روکنے کے لیے اور بند کرنے کے لیے سکیمیں ہر دور میں تیار ہوتی رہی، ہر دور میں تیار ہوتی رہی ہیں.
آپ حضرات اس پر ذرا غور کریں کہ اپنا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارا دین دین کامل اور مکمل اور زندگی کے ہر دائرہ کو حاوی، زندگی کے ہر دائرہ کو حاوی۔ تو میں پہلے تو یہ ایک عقیدے کی بات کہا کرتا ہوں کہ جب تم کلمہ پڑھتے ہو نا، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ دین جس کا ہم نے کلمہ پڑھا یہ صرف ایک ملک کے لیے یا ساری دنیا کے لیے؟ ساری دنیا کے لیے۔ صرف ایک وقت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ یہ صرف مسجد اور مدارس کے لیے یا فار آل دا واکس آف لائف؟ فار آل دا واکس آف لائف، جہاں جہاں زندگی گھومتی ہے، جہاں جہاں زندگی گردش کرتی ہے، وہاں وہاں دین کی رہنمائی ہوگی۔ تو اگر عقیدہ ہو کہ یہ دین کامل ہے اور یہ زندگی کے ہر باب میں ان آل واکس آف لائف، زندگی کے ہر باب میں یہ رہنمائی بخشتا ہے، تو ہم پھر کہیں گے کہ معاشی نظام کیا ہے اور ہم سود سے کس طرح بچیں۔ لیکن اگر آپ کا یہ عقیدہ ہی اس کے بارے میں نہیں، تو میں اب لاکھ آپ کے ساتھ بیان کروں کہ سود حرام ہے، تو حرام کہنے سے کیا یہ سوسائٹی سے رخصت ہو جائے گا اور کیسے جنازہ اٹھ جائے گا؟ اب بھی مسلمان الحمدللہ سود سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ مجبور ہوتے ہیں بینک کی طرف جانے میں۔ کیوں؟ اگر بینک میں مال جمع نہ کرائیں تو چوروں کے پاس کرانے کو دل ان کا نہیں چاہتا، اپنی مرضی ہے کہ اگر بینکوں میں جمع نہ کرائیں تو کوئی اور جمع ہونے کی صورت ہے نہیں، چوروں کے پاس تو کوئی بھی جمع کرانا نہیں چاہے گا۔ تو اگر وہ بینکوں میں جمع نہ کرائیں، وہ اس بینکوں میں جمع کراتے ہیں صرف مال کے تحفظ کی خاطر، لیکن الحمدللہ اب بھی ایسے لا تعداد مسلمان ہیں جو وہاں سے سود آتا ہے اور وہ سود کھاتے نہیں، اپنے اوپر استعمال نہیں کرتے اپنے اوپر۔ اس کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ جس کے پاس مال حرام ہو، جس کے پاس مال حرام ہو، فسبیل ہو تصدقو، فسبیل ہو تصدقو من غیر ان یصاب علیہ، تو جس کے پاس مال حرام آ جائے اس کی یہ ایک راہ ہے کہ اس کو صدقہ کر کے ختم کرو، لیکن عقیدہ ہو کہ اس پر مجھے ثواب نہیں مل رہا، مجھے ثواب نہیں مل رہا، جو عذاب ملنا تھا میں اسی سے چھوٹ گیا، یہ بھی خدا کی رحمت ہے۔ جو عذاب ملنا تھا سود کی شکل میں اس سے میں چھوٹ گیا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ثواب اس کو ملے جو اپنے پاس سے دے، جس کا ہے ہی نہیں اس پر ثواب کیا۔ یہ ایک شخص مسئلہ پوچھا ہے، کہنے لگا جی کہ چوری کے مال پر، مشتبہ مال پر، ڈاکے کا مال ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے؟ اس کی ساری محنت اسی پر تھی کہ مال اسے بہت جمع کیا ہوا تھا، لیکن وہ سنیما کے چلتے تھے، سنیما چلتے تھے۔ کہنے لگا جی اس پر زکوٰۃ ہے؟ میں نے کہا مقامی علماء سے پوچھو، ہم لوگ جو مسافر ہیں، مال پر، مشتبہ مال پر، ڈاکے کا مال ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے؟ اس کی ساری محنت اسی پر تھی کہ مال اسے بہت جمع کیا ہوا تھا، لیکن وہ سنیما کے چلتے تھے، سنیما چلتے تھے۔ کہنے لگا جی اس پر زکوٰۃ ہے؟ میں نے کہا مقامی علماء سے پوچھو، ہم لوگ جو مسافر ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو خاص وہ تو بے شک پوچھو، لیکن عام مسئلے تو مقامی علماء سے پوچھنے چاہیے نا۔ اور کہا نہیں جی پھر بھی میں نے کسی پوچھا تھا کہ ہاں پوچھا تھا، پر میں نے کہا تھا کہ نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، تو میں نے کہا میرا فتویٰ زکوٰۃ ہے اس پر۔ کہنے لگا اچھا اس پر زکوٰۃ ہے کتنی؟ میں نے کہا جو آپ کا مال حلال ہو تو زکوٰۃ 2.5%، اور اگر حرام ہو تو 100%۔ پھر کتنی ہو گئی؟ 100%۔ حرام مال جس کے پاس ہو وہ اس کی زد سے نکل جائے، اس کی لانوں سے نکل جائے، مبارک، تو 100% زکوٰۃ۔ تو اب جب میں نے کہا تو بجائے اس کے مانے کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف بھی ہوگا، اس میں کوئی مطلب یہ کہ کوئی اختلافی بات ہو تو پھر میرا کام بنے۔ میں نے کہا ہاں اختلاف ہے، وہ یہ کہ تمہارے پاس جتنا مال حرام ہے تو اس زکوٰۃ میں 100% سارا ہی دے دے تو پکڑنے سے بچ نہیں سکے گا۔ اگر تمہیں پتا ہو کہ جن کا ڈاکہ مارا تھا وہ زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں تو پہلے ان کا حق ادا کرو، 100% زکوٰۃ بعد میں، اتنا اختلاف ہے۔
تو بھائی اس کا کہنے لگا اب آئندہ پوچھو ہی نا اور مصیبت پڑے گی کہ پہلے جو میں نے پوچھا تھا تو مصیبت اور آ گئی نا. وہ کسی کے یہاں کوئی مہمان گیا قاری صاحب تو اسے جاتے ہی پوچھا دنیا داری کی خاطر کہ یہ ٹھنڈا پئیں گے یا چائے پئیں گے. تو اس نے بڑا جامع جواب دیا, کہنے لگا اب تو میں ٹھنڈا پیوں گا چائے کھانے کے بعد. تو اس نے ایک ہی فکر میں تینوں باتیں پوری کر دی. تو پرانے لوگ تو بڑے عزت والے ہوتے تھے, وہ ایک دفعہ زبان سے کہہ دیا پھر پورا کرتے تھے. اب وہ پریشان تو ہوا کہ میں نے سوال کیوں کیا, لیکن پھر نیت کہنے کہ پورا کروں گا. غصہ تو تھا اس کو آیا ہوگا تو ویسے ہی نیت تو کر لی. جب اسے پوچھنے لگا کھانے کی آپ نے بات کیا, ہمارے بچے وغیرہ سب کھا چکے ہوئے, اس وقت کوئی وقت نہیں, آپ کے لیے پکانا ہے, آپ کے لیے, کیونکہ آپ نے کھانا مانگا ہے, آپ کے لیے سب کھا چکے ہوئے. بتائیں چاول کھائیں گے روٹی کھائیں گے؟ اور کہ روٹی اب چاول شام کو. اب پوچھیں گے کہ اور مصیبت پڑی. اس کی بیوی اس کو اشارہ کر رہی ہے کہ بے عقل نہ پوچھ اور مارا جائے گا. تو اسے عہد لے لیا کہ اب اور نہیں پوچھنا کہ کسی طرح کی مصیبت کو سنبھالو. تو میں نے تو کہہ دیا تھا کہ جس کے پاس مال حرام ہو زکوٰۃ میں کتنا دینا پڑے 100%. اب اس سے پوچھا کوئی اختلاف ہے؟ میں نے کہا ہاں, کہ اگر اس کے وارث مالک جن سے تو نے ڈاکہ مارا, جن کو تو نے دھوکہ دیا, کوئی زندہ ہو یا تیری رسائی میں ہو تو پہلے حق ان کا ادا کر, پھر 100% زکوٰۃ. تو بھائی اس کا سمجھدار تھا, اسے کہا چلو اس مسجد سے چلیں, پوچھیں گا کہ ذرا سی بات پوچھی ایک اور مصیبت آ گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں عجیب کشمکش جاری ہے, اور حقیقت میں یہ دو نظام ٹکرا رہے ہیں. دو نظام. امریکہ حکومت ہے عیسائیوں کی, مگر تمام نظام پر اور بینکوں پر قبضہ ہے یہودیوں کا. حکومت عیسائیوں کی اور قبضہ مالیات پر یہودیوں کا. یہودی دم بنا رہا ہے کہ دنیا کی معیشت پر میں قابض ہو چکا. یہ جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں قرضے لیں گے تو مجھ سے. اس وقت میں ان کا انداتا بنا ہوا ہوں. ساری دنیا کو رزق تقسیم کرنے والا میں. اس لحاظ سے وہ فرعونی قوت کے ساتھ للکار رہا ہے دنیا کو, اور ملکوں کو دھمکیاں دے رہا ہے, طالبان کو دھمکیاں دے رہا ہے, اوروں کو دھمکیاں دے رہا ہے, اور یہ دبے الفاظ میں خدائی کا دعویٰ. عراق کی ثانیہ کے بعد کیا امریکہ نے بیان نہیں دیا تھا کہ دنیا کو اب میں نیو آرڈر, نئی ترتیب دوں گا دنیا کو؟ یہ سنا تھا کہ دنیا کو میں نئی ترتیب دوں گا. اور ہمارا عقیدہ کیا کہ دنیا کو نئی ترتیب وہ دے جو دنیا کو بنائے. جو بنانے والا ترتیب بھی وہ دے, جو بنانے والا اس کو چلائے گا بھی وہی. عقیدہ اگر ہے کہ خدا نے بنایا تو چلائے گا بھی وہی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ نے اس وقت کہا تھا کہ دنیا کو میں نئی ترتیب دوں گا. تو عراق تو خیر پھر بھی ایک ملک تھا. عراق تو پھر بھی اس کے مقابلے طالبان, در افغانستان, وہ بھی کوئی ملک ہے, بڑا چھوٹا سا ملک ہے, لیکن اسلام پر وہ ڈٹے ہیں. اور امریکہ کے لیے سہانے روح ہے. اس کو رات کو چین کی نیند میں آ رہی, کیا آئے طالبان کھا جائیں گے, طالبان میں کھا جائیں گے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب عراق میں جنگ تھی, میں اس وقت امریکہ گیا ہوا تھا, تو وائٹ ہاؤس کے پاس سے میں گزرا, میں نے خود ریڈیو میں یہ سنے الفاظ کہ اناؤنسر کرے اور کہتا ہے عراق ہمیں کھا گیا, امریکن تم جاگ اٹھو, کھا گیا. اور میں نے کہا کہ اب عراق کی کیا طاقت ہے فوجی امریکہ کے مقابلے میں؟ معمولی, وہ کوئی ایٹمی طاقت نہیں معمول, لیکن یہ کتنا ڈر رہے ہیں. تو عراق تو پھر بھی کوئی ملک تھا, طالبان تو اور چھوٹا ہے, لیکن طالبان نے ان کو اس طرح امریکہ کو پنجابی ہو کے نس ڈال رکھی, اس طرح ان کو دبا رکھا کہ دن رات کبھی پاکستان سے اس طرح سے جان چھڑاؤ, اور کبھی
ہم حملہ کریں گے. تو اگر امریکہ حملہ کرے تو ہم حملہ جو ہے عربی کا لفظ پنجابی میں آپ اس میں جانیں تو عام زبان میں تو کیا کہیں گے؟ دہشت گردی. دہشت گردی. امریکہ اگر طالبان پر حملہ کرے اس کا نام کیا؟ دہشت گردی. اگر کسی مسلم ملک کو دبائے اس کا نام دہشت گردی. کسی ملک پر پابندیاں لگائے اس کا نام دہشت گردی. اب دہشت گرد تو خود ہے. اللہ اعلان کیا رہا ہے کہ ہم افغانستان پر طاقت استعمال کریں گے. ہم حیران ہیں کہ خود دہشت گرد بننا اور دہشت گردی کے عنوان اختیار کرنا اور پھر کہنا کہ مسلمان دہشت گرد ہے. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہم یہاں لندن میں بھی انگلینڈ میں بھی برسر عام کہتے ہیں کہ یہ بات امریکہ کی سمجھ نہیں آتی کہ چھوٹا سا ملک ہے. ہمیں ایک آدمی کہہ رہا کہ آپ کو کس طرح پتا ہے کہ یہ ان سے تنگ آ رہا ہے, امریکہ طالبان سے تنگ آیا ہوا ہے, طاقت کا بھی مقابلہ ہے. میں نے کہا ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ ایک دفعہ ہاتھیوں کا لشکر کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تو چھوٹے چھوٹے پرندوں نے اس کو ناکام کر دیا. تو جو خدا ممولے کو ہاتھیوں سے لڑانے پر قادر ہے وہ طالبان کو, امریکہ کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے. اپنے لیے تو اپنا عقیدہ درست کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام پر فل فیتھ, کمپلیٹ فیتھ ان آل اٹس واکس, ان آل دا زون, ان آل دا ٹائم ٹو کم. ہمارا عقیدہ اس پر اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اسلام پر پورا یقین اور اعتماد ہے. اور اگر آپ خود ہی کہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں, مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ سود پر جب رقم دی جائے کسی کو تو دوسرے کو فائدہ تو پہنچتا ہے نا, دوسرے کو عام طور پر فائدہ پہنچتا ہے. تو اگر کہہ دیا کہ بھائی اس فائدے میں 10 ہمیں بھی دے دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جس طرح سودا ہے اسی طرح یہ ہے نا, جس طرح بیع ہے اسی طرح یہ ہے نا, تو ظاہراً اسی طرح ہے نا. اب ایک مسلمان جب اس کو یہ بات کہی جائے, اللہ کے سامنے جب یہ بات کہی جائے کہ انما البیع مثل الربا, کہ بیع جو ہے وہ بھی سود کی طرح ہے. اب کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے اس کے بعد کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, بیع کو زمین و آسمان کے مالک نے حلال کہا اور سود کو حرام کہا. جب خدا نے فیصلہ کر دیا کہ بیع اور ہے اور سود اور ہے, اب عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ اب مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیع اور سود بالکل دو راہیں ہیں. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتهى فلہ ما سلف, جو رک گیا اس فیصلے کے بعد رک گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فضل پا گیا. لیکن جو اس پر اڑا رہا کہ جی سود اور بیع میں کوئی فرق نہیں, یہ فرق تھوڑا ہے کہ ایک کو خدا کہتے ہیں حلال, ایک کو کہتے ہیں حرام. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہمارا ایمان اپنی جگہ قائم ہو, اور اگر ایمان ہی صحیح نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سود کو حرام کہا. اب کسی مسلمان سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ سود حلال ہے یا حلال ہونا چاہیے؟ اگر کہا حلال ہے یہ بھی کفر, اور حلال ہونا چاہیے یہ رضا بالکفر. جس نے یہ کہا کہ سود حلال ہو, میں کہتا ہوں ہم میں کوئی مسلمان ہو, نماز پڑھنے والا ہو, لیکن ایک دفعہ بھی اگر اس کی زبان سے نکلا کہ سود حلال ہے تو وہ مسلمان نہیں رہا. حتیٰ کہ سود کھانے والے جو ہیں وہ گناہ کی وجہ سے شاید کبھی بخشے بھی جائیں, لیکن جس نے کہہ دیا یہ سود حلال ہے یا حلال ہونا چاہیے کبھی بخشا نہیں جائے گا. وہ ہی آؤٹ آف دا پین آف اسلام, وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا. قرآن نے جب کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا, بیع جائز ہے اور سود جو ہے وہ حرام ہے. اب میں یہ سوچوں قاری صاحب نے یہ عنوان رکھ دیا نا اشتہار میں, تو مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ مسجد سراجہ میں جب حاضری ہوگی تو میں لوگوں سے ایک مسئلہ پوچھوں گا کہ تم نے اسمبلی میں جا کر یہ سودی نظام کو بدل دینا ہے. کیوں بھائی
اسمبلی میں جا کے بدلو، تیاری ہو رہی ہے اسمبلی میں جانے کی؟ موقع ملے گا ضرور جائیں گے اور بدلیں گے اس نظام کو. تو پھر تو میں آپ کو پورا سمجھاتا ہوں تھیوری. اگر آپ نے بدلنا ہے تو تھیوری آپ کو سمجھا دیتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا ہے. اور اگر آپ نے بدلنا نہیں، وہاں جانا ہی نہیں، وہاں جانا ہی نہیں. پہلے ہی ان لوگوں نے اپنا نظام مغربی بنایا ہوا ہے، اسلامی نہیں، کہ جائے گا وہی جس کے پاس اتنی دولت ہو. تو آپ تو چلے جائیں گے، چلو دولت ہے آپ کے پاس اتنی، اس نظام میں چلے جائیں گے نا. انشاءاللہ. ہاں جی، ہے نا دولت. دولت نہ ہو ارادہ تو ہو. نہ ارادہ نہیں، ارادے پر نہیں پہنچے. ارادہ تو بہت لوگوں نے کیا، نہیں پہنچے. انہوں نے نظام ہی ایسا بنایا ہوا ہے. مثلا بڑی پارٹیاں جو ہے نا وہ کہتی ہے بھائی جن لوگوں نے ٹکٹ لینے کے لیے درخواست دینی ہے وہ پہلے اتنے ملین جمع کرا رقم جماعت کے لیے. تو جماعت کے لیے جو رقم دے گا ٹکٹ انہیں کو، اور اسمبلی میں وہی، اسمبلی میں بھی وہی. اور آپ اور ہم انشاءاللہ ہم اپنے طور پر یہی کہیں گے نا. تو بات اصل میں یہ ہے، میں آپ سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے، جو لوگ اسمبلی میں جاتے ہیں، ان ممبران کی کبھی کوئی جلسہ کرنا اور کبھی کوئی میٹنگ کرنا اور کبھی کوئی اجتماع کرنا، اس کی آپ نے کبھی ہمت کی کہ جنہوں نے نظام بدلنا ہے ان کو ہم سمجھائیں اور کہیں کہ بھائی اس طرح بدلو؟ آپ نے کبھی ہمت کی؟ اور آ گیا وہ جنہوں نے وہاں نہیں جانا، اور جنہوں نے بدلنا ہے اور بدل سکتے ہیں انہوں نے آنا نہیں، انہوں نے ہمارے پاس آنا نہیں اور آپ نے جانا نہیں. ناراض نہ ہو، میں یہ توجہ سے دلا رہا ہوں کہ ایک پورے کا پورا نظام ہے ہمارا جس کہتے ہیں اسلامی نظام. ایک پورے کا پورا نظام ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ امپیریلزم کا نظام، یعنی دولت کا نظام. ہمیں نظام بدلتے دیکھے، نظام بدل دیکھے، کارواں آتے رہے جاتے رہے، ہم فریب رہنما کھاتے رہے. جو بھی آیا آواز دینے والا، ہم نے ان کی آوازیں بھی سنی اور آتے جاتے کارواں بھی دیکھے. اور ایسے ایسے لوگ اس میں مجرم نکلے کہ جن کی توبہ بھی اگر کوئی ہو تو مکے میں جا کر ہو تو ہو، توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہوش دی ہے. دو ہی باتیں ہیں، ایک نظام ہے یہودیوں کا، ایک نظام ہے مسلمانوں کا. اس میں میں پہلے اپنی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قبروں سے جب اٹھیں گے، قبروں سے اٹھیں گے تو سود خار معلوم ہے قبر سے کس طرح اٹھے گا؟ وہ سر مارتا ہوا آئے گا، جس طرح کی جو جن چمٹا ہوا ہو نا، گھروں میں کی جو جن چمٹا ہوا ہو اور وہ سر مارتا ہے. سود خور قبر سے نکلے گا. اللہ نے قرآن میں کہا لا یقومون، وہ کھڑے نہ ہوں گے الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس طرح جس طرح سر مارتا ہوا آتا ہے جس کو جن چمٹا ہوا. اللہ نے قرآن میں جو بات کہی یہ غلط ہو سکتی ہے؟ ہر بات ناممکن ممکن ہو جائے، پر خدا کے وعدے ٹلتے نہیں، خدا کے وعدے ٹلتے نہیں. دیر تو ہے اندھیر نہیں، دیر تو ہے اندھیر نہیں. ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں، اور جو شخص سر مارتا ہوا آئے گا، قبر سے نکلے گا سر مارتا ہوا، کیا مانا؟ کہ جو سر مار رہا ہے اس کو کوئی ہوش ہوتی ہے؟ حتیٰ کہ جس کو جن چمٹا ہوا نا، اور جب آئے تو کوئی وہ پکڑ بھی دے کہ تم کون ہے؟ میں یمن سے آیا ہوں. جن اسی میں بولتا نا کہ میں یمن سے آیا ہوں یا کابل سے آیا ہوں، اس کا مطلب ہی از ناٹ ان سینسز، اپنے احساسات میں نہیں، اس کے احساسات میں تعطل آ چکا، وہ سمجھ نہیں رہا. تو جس کو جن چمٹا ہوا ہو وہ اپنی بولی بولتا ہے یا یمن کی؟ نہیں، وہ زبان تو اپنی بولے لیکن وہ غضب میں وہاں سے آیا ہوں.
تو دماغ اس کا اپنا ہے جس میں جن چمٹا ہوا ہو، اس کا دماغ اپنا ہے یا یمن کا؟ یاد رکھو، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا دماغ اپنا نہیں، کسی اور کا. نہیں سمجھے؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی دماغی قوتیں سلب ہو چکی، دماغ ان کے موف ہو چکے، وہ لقمہ بنے ہوئے کسی دوسری قوم کے ہاتھ، اور وہ قوم ساری دنیا کو سود پر نچا رہی ہے. آپ امید ان لوگوں سے کرتے ہیں کہ نظام بدلیں جن کا دماغ ہی اپنا نہیں اور اس طرح اپنا نہیں جس طرح کسی کو جن چمٹا ہوا ہو. سود خار کی مثال قرآن نے یہ دی، اس طرح وہ اٹھیں گے جس طرح کے جن چمٹا ہوا ہو. یہ تخبط تو شیطانوں میں بس ظاہر کا بننا مقابل نمبر بیاض میں چل رہا. انہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ سودے میں، تجارت میں اور سود میں کوئی فرق نہیں. انہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا. تو سود خار کے بارے میں ایک بات کو پتہ چل گیا کہ اس کی عقل کام نہیں کرے، دماغ اس کا موف ہوتا ہے. اب دماغ ان کا موف کس نظام نے کیا؟ وہ یہودیوں کے نظام نے کیا. میں اس موضوع کو چھوڑ کر ضمنی طور پر ایک چھوٹی بات کہتا ہوں. اگر ہم صرف پاکستان کے رہنے والے اتنی ہی بات پر آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وافر دولت دی کہ ضرورت کی ساری چیزیں یہ ملک خود پرووائڈ کر سکتا ہے. کسی باب میں ہو یہ ملک اپنی ضروریات ساری پوری کر سکتا ہے. اب اتنی بات ہو جائے کہ یہ ملک اور اس کے حکمران قرضے نہ لیں باہر سے تو سود کے مٹنے کے آثار پیدا ہو گئے. اب ہمارا مال اتنا باہر سود کے اپنے قرضوں کی واپسی پر نہیں جاتا جتنا صرف سود پر جاتا ہے. ہم جو بڑی بڑی رقمیں ملین باہر طے کر رہے ہیں وہ سارا طے کر رہے ہیں جو مال کھایا تھا اس کا سود. اور ابھی اصل بات تو باقی ہے، کیپٹل از دیئر. سود ہی وہ ہمیں ہماری کمر توڑ گیا. اب آپ روز اخبارات پڑھتے ہیں اور اخبار والے بھی کیا کرتے ہیں؟ بڑی خوشی سے اتنا قرضہ مل گیا. اور جو قرضے دیتے ہیں وہ خوش ہیں، جو قرضہ دیتے ہیں وہ خوش ہیں کہ جکڑ لیا، ایک مسلمان قوم کو جکڑ لیا، کلمہ قوم کو جکڑ لیا، اسلام کا جکڑ لیا. وہ مسلمان ملکوں کو قرضے دیتے ہیں زیادہ خوش ہو کر. کیوں؟ کسی قوم کو مارنے کی اسے بہتر صورت اور کوئی نہیں. وہ قرضے دیتے ہیں اور ہم قرضے لیتے ہیں. اور اخبار میں جب آتی ہے نا خبر اتنا قرضہ اور مل گیا تو ہمارے کتنے بھائی تو خوش ہوتے ہیں. بھائی ایمانداری سے بتاؤ، مسجد بیٹھے ہو آپ خبریں پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ کس طرح قرضہ ملا؟ کسی نے دریا میں ڈالی تھی کنڈی اور اس میں کچھ لگایا تو جب مچھلی آئی تو کنڈی ہلی. مچھلی خوش کیوں ہے کہ لقمہ مل گیا، اور ڈور والا خوش ہے کہ شکار میں آ گئی. اب یہ جو ہمیں قرضے ملتے ہیں ان قرضوں کی حقیقت یہی ہے کہ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پہ شاد ہے. مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پہ شاد ہے. صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی. ہم غریب ہیں لیکن ایمان میں بھی کمزور ہو چکے. اتنا بھی ایمان اگر ہمارا ہو کہ ہم اعلان کریں اپنی طرف سے کہ کل باہر بیرونی ملکوں سے قرضہ لینے والی کوئی حکومت بھی ہو ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. یہ بات تو کہنا اپنے اختیار میں ہے کہ یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے. یہ بات بھی اگر آپ حق کی اتنی بات بھی کہنے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ یہ نظام جو ہے وہ یہاں بڑھ رہا ہے. جب آپ قرضے لیں گے تو آپ کی دولت سود میں جائے گی. اور اگر آپ یہ پوچھیں کہ قرضہ لینے کی ضرورت کیا ہے تو اللہ کے بندو کچھ سوچو. اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، دماغ سوچنے کے لیے دیا ہے، عقل سوچنے کے لیے دی کہ سنبھال کر رکھنے کے لیے. تم نے عقل بالکل سنبھال کر ہی رکھی ہوئی ہے، کام نہیں لینا اسے. عقل استعمال کے لیے دی ہے. اب آپ نے پڑھا ہوگا ان پچھلی حکومتوں کے
کہ ان کی دولت باہر کے ملکوں میں، باہر کے بینکوں میں کتنی گئی؟ بہت زیادہ، ہم شمار بھی دولت بہت زیادہ گئی. تو جو قرضے بعد یہ لیتے رہے وہ اپنی دولت بنانے کے لیے لیتے رہے یا ملک بنانے کے لیے؟ اگر اس ملک کو ضرورت ہوتی، اتنی بڑی بڑی رقمیں باہر نہ جمع ہوئی ہوتی، وہ پیسے ملک پر لگتے. لیکن جب ملک پر نہیں لگے، معلوم ہوا کہ ملک میں الحمدللہ خود کفیل ہے. یہ دولت جو تم لے رہے ہو قرض باہر لگ رہی ہے. میں ابھی 2 ہفتے کے قریب عرصہ ہوتا ہے کہ انگلینڈ سے آیا، تو ایک انگریز لندن کہے گا کہ میں بھی پاکستان جانا چاہتا ہوں. میں نے تو کہیں کے نہیں جانا چاہتا ہے؟ ارے میں نے خدا دیکھنا ہے. ہم نے کہا کہ خدا تو ہر جگہ ہے، تو وہاں کیا دیکھے گا؟ ارے نہیں ہے تو ہر جگہ، پر پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے. میں کہ پاکستان میں زیادہ کیا ہے؟ پڑھا لکھا آدمی تھا، پڑھا لکھا سمجھدار، کیا لگا پاکستان کے حالات اور حکمرانوں کے حالات اور ان کے دولتوں کو باہر بھجوانا اور بڑے بڑے ان کے محلات بنانا، اتنی دولت باہر گئی اور پاکستان کے عوام کو اس طرح بیوقوف بنایا گیا، اس طرح بیوقوف بنایا گیا. اس کے باوجود پاکستان زندہ ہے. تو مجھے یقین ہوا کہ وہاں خدا ہے. تو میرا ارادہ ہوا کہ میں جا کر خدا کو دیکھوں. تمثیل میں وہ اسے اپنی بات کہہ دی. اس نے اپنی بات ایک تمثیل میں کہہ دی کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں خدا کو دیکھ کر. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ حکمرانوں نے کیا، میں اس وقت ان کے سامنے ان کو گرا نہیں کر رہا. حکمرانوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود آپ کا خیال ہے کہ پاکستان رہ سکتا تھا؟ نہ. اتنا کچھ ہو چکا کہ باہر کا رہنے والا مبصر یقین نہیں کر سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ بچ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان ہے. تو اس نے انگریز نے کہا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے خدا ہے، تو میں چاہتا ہوں پاکستان آ کر خدا کو دیکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں پھر موقع دیا. کم از کم اپنے عقیدے میں تو ہم اس طرح درست ہو جائے نا کہ جب کوئی حکومت کہے کہ بیرونی قرضوں کے ساتھ ہم نے حکومتیں قائم کرنی ہیں، تو آپ سمجھیں کہ سودی نظام امریکہ کا، برطانیہ کا اور سوئٹزرلینڈ کا آ گیا. اگر آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف یہاں جلسہ کر کے. یہ تو الحمدللہ بہت سے مسلمان یہاں ملے جنہوں نے کہا ہم نے پیسے بینک میں رکھتے ہیں تحفظ کے لیے، لیکن سود جو ملے ہم لیتے نہیں. ایک شخص نے کہا کہ جی قرآن شریف میں یا حدیث میں کہیں ہے کہ سود نہ لو، سود نہ لو. میں اس کے سوال پر حیران ہو گیا. تو مجھے کوئی آیت یا حدیث ذہن میں سمجھ آئی. میں نے کہا یہ تو نہیں ہے کہ سود نہ لو، البتہ یہ ہے کہ سود نہ کھاؤ. لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان. تو یہ ہے کہ سود نہ کھاؤ، یہ نہیں کہا کہ سود نہ لو، کیونکہ جو چیز لی جائے اس کا نشان پھر بھی کوئی باقی رہ جاتا ہے، اور جو کھائی جائے اس کا نشان کوئی نہیں رہتا. نہیں سمجھے؟ جو چیز کھائی جائے اس کا کوئی نشان باقی رہتا ہے، جو لی جائے کچھ نشان باقی، جو اوڑھ لی جائے کچھ نشان باقی، جو بنا لیا جائے کچھ نشان باقی، جو کھا لیا جائے اس کا کوئی نشان باقی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعبیر یہ اختیار کی کہ سود نہ کھاؤ، یعنی سود جب تم لوگے اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہنے والا. سود کی بنا پر لمبی امیدیں نہ بناؤ، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. جو چیز کھائی جائے تو باقی رہتا ہے. تو سود لینے والوں کو اس طرح تعبیر کیا سود کھانے والے. تو جو سود کھائے وہ سود پر لمبی بہاروں کو سوچ سکتا ہے؟ نہیں. اولاً دیکھیے ہمارے ہاں ایک بات بڑی عام کہی جاتی ہے لیکن بڑی پریشان کن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ کاروباری ایسے ہیں
کہ جو کہتے ہیں کہ مل کر ہم مزاربت کے طور پر اپنے نظام کو چلائیں. تو میں نے کہا پوچھنے والوں کو کہ ہاں بھی چلا لو. کہ نا نا نا، یہ جتنے بھی مشورہ دینے والے ہیں وہ مال کھانے والے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس جمع ہے تو وہ کہتے ہیں جمع کیوں ہو، کہتے ہیں آؤ ہم کام کریں. اور جب کام پر مال لگا، کام پر جب مال لگا تو یہ ایسا ایک سفر ہے جس میں جاتے ہوئے تو کئی دیکھے گئے، واپس آتے ہوئے کوئی بھی دیکھا گیا. تو کہنے لگے کہ جب ہزاروں ڈاکو بیٹھے ہیں کاروبار کے نام پر مال لینے والے اور چلانے والے، ہم ان پر اعتماد کر کے اپنے مال کو کیسے بچا لیں؟ اگر ہم بینکوں کو استعمال نہ کریں تو ہمارا مال اتنا بھی بچتا نہیں. تو یہاں ایسی مصیبت دیکھی مولانا کہ جس کے پاس مال ہے وہ کہتا ہے رکھوں کہاں، اور جس کے پاس نہیں وہ کہتا ہے کھاؤں کہاں سے. کھانے والا ترس رہا ہے کہ کھاؤں کہاں سے، اور دوسرے کہتے ہیں رکھوں کہاں. اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اس کو کھانے کے لیے نہیں ملتی. معاشرہ طرح تباہ ہو چکا ہے. تو میں اس موقع پر صرف یہ نصیحت کروں گا کہ ایک جو ہے تھیوری کہ سود حرام کیوں ہے، اس کا تعلق ہے پڑھنے سے. اس پر کتابیں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں پڑھنے سے. میں نے ٹیپ کی بات آپ کو بتا دی کہ جس شخص نے زبان سے کہا کہ سود حلال ہے یا سود حلال ہونا چاہیے یا یہ سود نہیں، وہ مسلمان نہیں رہا. اپنے یہاں پکے ہوں. دوسرے یہ کہ یہ سود کی لعنت جو ہم پر مسلط ہو رہی ہے یہ اس نظام کی طرف سے، جیسا کہ میں نے کہا جس گاڑی انجن پیٹرول کا ہو وہ ڈیزل سے چلتی نہیں، اور جس کا ڈیزل کا ہو وہ پیٹرول سے چلتی نہیں. ہمارا نظام اور یہودیوں کا نظام اور. ہمارا پورا نظام خلافت سے لے کر تعلیم تک ہمارا مستقل نظام ہے. اسلام آئے گا تو پوری بہار کے ساتھ آئے گا. یہ کہتا کہ جی نظام تو ان کا ہو اور اس میں تم سود سے چھوڑ جاؤ. نظام ان کا ہو اور سود سے تمہاری مخلصی ہو جائے، یہ نہیں. نظام آئے گا تو پورا آئے گا، جزوی طور پر نہیں آئے گا. آپ کو نصیحت کے طور پر میں نے یہ کہا، آپ بتائیں. میں یہ بات آپ کے مشورے سے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو حکومتیں باہر کے ملکوں سے قرضے لیتی ہیں وہ ملک کی خیر خواہ ہیں یا نہیں؟ وہ اسلامی نظام زندگی، اسلامی نظام معیشت اس کی حامی ہے یا نہیں؟ تو اتنے حکمران آتے رہے جاتے رہے، ہم فریب رہنما کھاتے رہے. اب بھی آپ کو نہیں پتا چلا کہ ہمارا قصور اس میں کتنا ہے. ہم لوگ خود ان کو آگے کرتے ہیں. یہ جا کر سودی نظام کی لعنت ہم پر مسلط کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں گناہگار وہ ہیں اور ہم تو انشاءاللہ بچے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ اور کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بینکوں میں ملازمت کرنی کیسی ہے؟ بینکوں میں ملازمت کرنی کیسی ہے؟ جواب اس کا یہ ہمارے بزرگوں نے دیا. میں نے قرض بزرگوں دیا وہ یہ کہ جو بینک سودی نظام پر مبنی ہے حتی البسا اس کی ملازمت نہ کرو. اپنا روپیہ تم رکھ سکتے ہو تحفظ کی نیت سے. وہاں سے جو سود ملے وہ سبیل و تصدق کو صدقہ کر سکتے ہو بغیر اس کے ثواب تمہیں ملے. لیکن اس کے ملازمت وہاں کرنا، اسے کاروبار میں شریک ہونا پورا، اور اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم نے اپنے بعض استادوں سے یہ سنا کہ اگر مہنگائی کا دور ہے اور کسی کو نوکری نہیں مل رہی، وہ اس نیت سے نوکری کر لے کہ جو ہی مجھے اور جگہ ملے گی میں فوراً چھوڑ دوں گا. کیونکہ اگر آپ نہ کریں، وہاں ملازمت نہ کریں، تو کوئی نہ کوئی قادیانی تو کرے گا ہی نا. ان کو تو آدمی مل جائے گا. لیکن مجبوری کے حالات میں آپ کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جو ہی کوئی ملازمت اور ملے تم چھوڑ دو گے. جب یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرمائے گا. اور ہیلے بہانے کرنا، جس طرح ایک مولوی صاحب نے انڈیا میں یہ ہیلا کیا تھا، میں نام ہی ان کا لیتا
کہ تیری زکوٰۃ کس پر ہے؟ سونے پر. کس پر ہے؟ چاندی پر. سامان تجارت پر یا غلے پر. یہ مختلف آئٹمز ہیں. تو کہے کہ کاغذ پر بھی ہے، کاغذ پر بھی ہے. تو ان کو جواب دیا کہ کاغذ پر نہیں. بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے میرے پاس اتنے نوٹ تھے، اب زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. اتنے نوٹ کیوں؟ نوٹ کہیں بنے ہوتے ہیں کاغذ کے. انہوں نے پہلے تمیز باندھ دی کہ کاغذ پر زکوٰۃ نہیں. تو جس طرح رسید ہوتی ہے نا، ہنڈی، یہ جو نوٹ ہے، نوٹ خود تو مال نہیں لیکن مال کی ہنڈی ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے بڑا شکریہ ادا کیا کہ جی دیکھو کیسا اچھا دین ہے کہ مال بھی پاس رہے اور زکوٰۃ بھی نہ آئے. اور اس لائن کے ایک سربراہ، اس فرقے کے سربراہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے زندگی بھر ایک پیسہ زکوٰۃ نہیں دی. ان باتوں کو کہتے ہیں ہیلے. ہیلے کے ساتھ تم وقت گزار سکتے ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. ایک دن آنے والا ہے جس ملک میں مہنگائی اتنی ہو، غریبوں کو روٹی تک میسر نہ آ سکتی ہو، ان ملکوں میں حکمران، افسر صاحبان اگر تعیش کی زندگی اختیار کریں، تعیش کی یعنی رفاقت مرف الحالی کی وہ زندگی وہ بسر کریں، تو وہ قوم کے نمائندے اور قوم کے ساتھ نہ ہوئے. اب ضرورت تھی کہ خرچے کم کیے جائیں. سب سے پہلے گورنمنٹ اور یہ افسر یہ خود اپنی جگہ سے ذرا نیچے آئیں اور اپنے خرچے کم کریں اور ارادہ کریں کہ ہم آئندہ باہر سے قرضے نہیں لیں گے. پھر دیکھو خدا کی نصرت آتی ہے یا نہیں. اس وقت بس یہی بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پھر بنتا ہے لڑکا، پھر نوجوان، پھر جوان، پھر بوڑھا، پھر مرنا بھی تو ہے نا بھائی، اس کو آتا ہی نہیں. یہ بوڑھا کہہ کر بچوں آگے آتا ہی نہیں. بھائی اگلی اسٹیج کیا ہے؟ مرنا. کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن مل گیا، مر گئے. تو انجام کیا؟ مر رہا ہے. عقیدہ ہے یا نہیں؟ اسی طرح آپ یقین کرو کہ اب یہ جہان بھی بوڑھا ہو چکا ہے. یہ دنیا، یہ جہان اب بوڑھا ہو چکا ہے. اور یہ بوڑھا ہو چکا ہے، جہان بوڑھا ہو چکا ہے، اور بوڑھے کے بعد کیا ہے؟ موت. تو اس جہان کی جو موت ہے اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں قیامت. علماء کی زبان پر. اب آپ اتنا تو مانتے ہیں نا کہ یہ جہان بوڑھا ہو چکا ہے کہ نہیں؟ اب اس لمبی امیدیں اسے کیوں وابستہ کیے ہوئے؟ لمبی امیدیں وابستہ نہ کرو. جغرافیائی طور پر کہتے ہیں کہ جی آئس لینڈ وہ علاقے ہیں جہاں جب سے دنیا بنی وہاں برف ہی برف ہے، برف پگھلی نہیں. جب سے دنیا بنی اس سمندر کا نام بھی آئس لینڈ، وہ خشکی کی طرح ہے جس کی زمین برف ہی برف ہے. اب سورج کی حدت اپنا کور بدل چکی ہے اور سورج کی حدت سے وہ آئس لینڈ آہستہ آہستہ پگھلنے شروع ہوئے. جب وہ پگھلیں گے سمندر اور بنیں گے. وہ پانی جب ان سمندروں میں آئے گا تو اس کے جو جزیرے ہیں بڑے بڑے وہ سارے ڈوب جائیں گے. تو وہ وقت ہوگا دنیا کے خاتمے کا. یہ جہان بوڑھا ہو چکا ہے اور بڑھاپے کے بعد صرف مرنا ہی باقی ہے. اچانک کوئی بگل بچ جائے. میں کہتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے پاری ایک طرف سے اگر آئٹم بم چل جائے تو سارا رکھا رکھایا دڑا رہ جائے گا. اب دنیا بالکل آخری لمحے پر ہے. اب بھی اگر توبہ کر لو تو وقت قریب آ رہا ہے عیسیٰ بن مریم کے اترنے کا اور قیامت کی علامات کبریٰ ظاہر ہوں گی. حدیث میں آیا کہ جب یہ دنیا ختم کے قریب پہنچے گی تو اس وقت قتل عام ہوگا. یکسر الحرج. قال الحرج یا رسول اللہ، قال القتل، کہ اتنے قتل ہوں گے خون.
اب جب ہم اخبار پڑھتے ہیں، بچپن میں بھی ہم پڑھتے رہے، اب جب ہم اخبار پڑھ رہے ہیں تو ہر روز کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ قتلوں کی ہوتی ہے، ہر روز۔ اور اگر بندوں کے ہاتھوں قتل نہ ہو تو خدا کے ہاتھوں زلزلے کی خبر ہوتی ہے، زلزلہ آ گیا۔ کبھی بندے کرتے ہیں قتل کی رپورٹیں آتی ہیں، اور پھر خدا کی طرف سے، اور اگر زلزلہ بھی نہ آئے اور بندے بھی قتل نہ کریں تو ریلوں کے ہاتھ سے اتنے مارے گئے، اتنے مارے گئے، اور ان سے بچ جائیں تو ہماری ہاتھوں کے ہاتھ سے موت اتنا جلدی جلدی آ رہی ہے، جلدی جلدی موتیں اتنی جلدی جلدی آ رہی ہیں کہ جگانے کے لیے اور دلوں کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ اب بھی اپنا معاملہ خدا سے درست کر دو، اب بھی خدا کے قریب آؤ۔ یہ دنیا کے لوگ ان کو ہم نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ نصیحت مانے نا، اس کے مطابق چلے نا، تو کیا ہم بھی اپنے دامن کو پاک کرنے کے لیے تیار نہیں؟ اگر تیار ہیں تو یاد رکھو اب کے بعد اپنے دائرہ میں، اپنے اختیار میں جو ہے اس کے تحت ہم نے سود نہیں لینا، نہیں کھانا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ ہم نے ایک ڈیفینٹ رقم جو ہے وہ بینک میں جمع کرائی ہوتی ہے اور ہر مہینے اپنی تنخواہ وہاں سے لے آتے ہیں اپنا کام چلانے کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہ، جو حرام ہے وہ حرام ہے، سود حرام ہے اور حرام قطعی ہے۔ جو اس کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں۔ ہمارے بس میں اتنی بات ہے اتنی پر تو عمل کر دیکھیں۔ سارا نظام بدلے تو ہم نظام کے لیے اٹھیں اور ترتیں۔ جو جماعتیں اور جو مفکر قسم کے لوگ اور جو دیندار لوگ نظام کو بدلنے کے لیے کھڑے ہوں، کم از کم ہماری حمایت تو ہو کہ بھئی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تمہاری حمایت۔ اگر ان کے ساتھ مل کر لڑ نہیں سکتے تو ہاتھ تو کھڑا کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ نے کہنا ہے کہ نہیں حکومتیں وہی ہوں جو بیرونی قرضے لیں، تو میں نے یہ کہا کہ بھئی قرضے نہیں لینے چاہیے، تو ایک جگہ کہہ رہا جی ایک حدیث ہے اس پر غور کر لیں۔ میں کیا وہ تمہیں سوجی ہے نا حدیث، ہمیں تو نہیں پتا۔ حدیث رہا کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا الحرب خدعۃ، کہ لڑائی میں دھوکہ جائز ہے، تو ان سے قرضے لیں اور قرضے لیتے جائیں اور ان کو بالکل نہ دیں، لہٰذا یہ تو جائز ہے۔ میں نے تقریر کی تھی کہ قرضے نہ لیں، وہ کہہ رہے کہ قرضے لے اور لیتے ہی جائے، واپس نہ دیں۔ کیوں؟ حدیث میں آیا کہ جنگ ہو تو دھوکہ۔ تو میں نے کہا کہ جب تم نہ دو گے، جب تک نہ دو گے تو تمہارا اپنا ملک دیوالیہ نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی سطح پر ملک کا شمار کہاں ہوگا؟ تو یاد رکھو پہلے سے کہو اپنی حکومتوں کو کہ ہمیں وہ حکومت قطر منظور نہیں جو بیرونی قرضے لے۔ اندر کے لوگ ہم جانتے ہیں ہمارا ملک اتنا خود کفیل کہ ہر ضرورت یہاں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں ضرورت پوری نہ ہوتی تو جو قرضے لیے جاتے اس ملک پر خرچ ہوئے ہوتے وہ باہر کیوں جمع ہیں؟ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کیوں جمع ہیں؟ لندن کے بینکوں میں کیوں جمع ہیں؟ وہ سرے محل میں کیوں جمع ہیں؟ فلاں محل میں کیوں جمع ہیں؟ آپ کو قرآن بات ہے نا، میں باہر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ قرضے وہاں سے جمع ہے تو معلوم ہوا نا کہ ملک میں ان کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو یہاں لگتے، تو نام تو رکھتے ہیں کہ ملک کے لیے لے رہے ہیں اور جمع ادھر کرا رہے ہیں۔ اور جب کسی کا وقت آ جاتا ہے اور اس کا کردار اگلا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا یہ اتنا مال پاکستان میں تھا کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں اور یہ دولت بھاگ جائے۔ جواب ملتا ہے کہ ہاں تھا، لیکن ہمیں دھوکہ انہوں نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ انگلینڈ میں ہمارے آدمی جو ہے نا مسلمان وہاں گئے ہوئے، اور کو برائیاں ساری ان میں ہیں، لیکن وہ سور جو ہے وہ کم کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود پر کاروبار کرتے ہیں، بلکہ تاجر لوگ بڑے فخر سے کہا کرتے ہیں جس نے اپنے مال سے تجارت کی اسے بھی کیا کی۔
جس نے اپنے مال سے تجارت کی اسے بھی کیا کی. تو بڑے بڑے مالدار پارٹی جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں سود لے کر انہیں پر کرنا ہے. تو میں نے یہ اس پر غور کیا کہ یہ سور خنزیر بہت کم مسلمان ہوں گے جو خنزیر کھاتے ہوں. تو سور سے اتنی نفرت اور سود سے کچھ بھی نہیں. سور سے اتنی نفرت اور سود سے کچھ بھی نہیں. وجہ اس کی یہ کہ سور کے لفظ سے ہمیں ابتدا میں ہی بچپن میں ہی نفرت سکھلائی گئی، بلکہ ان سے نفرت کرنا کی دوائی ہمیں پلائی گئی. عورتیں گھروں میں بالوں کے کہتے ہیں، سور کا نام ہی لیتی کیا باہر والے کا نام، باہر والے کا یہاں بھی کہتے ہیں. کیا محاورہ ہے؟ جب بچوں کو مائیں سمجھاتی ہیں کہتے وہ جنگلی بلا کا نام ہی اور جنگلی بلا، مطلب یہ کہ اس کا نام نہیں لینا. تو ابتدا میں بچوں کے ذہن میں بھی ڈالا گیا کہ یہ چیز اتنی ناپاک ہے کہ نام بھی زبان پر نہ لو. اور اگر کسی نے زبان سے یہ نام لے لیا اس کو مائیں کہا کرتی تھی کلی کر کے آؤ. تو جو نفرت ابتدا میں پلائی گئی اس کے اثرات اب بھی ہم نے یورپ میں دیکھے. لیکن سود سے نفرت پلانے کی بجائے تم نے کہا کہ کسی کا کام ہو جائے سود مند ہو گئے. اس لفظ سے نفرت نہیں. تو جن چیزوں سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں پہلے چاہیے کہ ان سے اپنے اندر نفرت ڈالیں. نفرت ڈالیں. جب نفرت ڈالیں تو اللہ تعالیٰ سے بچنا بھی سی سماج ہو گئے. بچے جو ہیں بچے جب گالی دیتے ہیں تو ان کو گالی سے نفرت ڈالنی چاہیے نا. ایک باپ ہمارے پاس آیا مانچسٹر میں، کہتا ہے کہ میرا بچہ جی ایسا ہے گالی دیتا ہے. میں کہ بہت برا کرتا ہے تو بڑی خوشی میں کہتا ہے پر دیتا انگریزی میں ہے. وہ کہ انگریزی میں گالی کوئی گالی کہ دیتا انگریزی میں ہے. اور غیرت جب اس کو نہ ہو، غیرت جب اس کو نہ ہو تو بچے کو ہوگی. ایک واقعہ میں نے خود آنکھوں دیکھا کہ ایک کا بچہ تھا کوئی سال کی عمر کا ہوگا، سال کی عمر کا، تو بیٹے گھر میں باپ بیٹے کو پیار کر رہا. بیٹا ہوا تھا اپنے گھر، بیٹا تھا سال کا، چھاتی پہ لٹایا ہوا، بڑا خوبصورت بچہ تھا تو پیار کر رہا ہے اور بے ساکھ تھا کہہ رہا ہے اس کو پتا نہیں اور کون سن رہا ہے یہ نہیں پتا. کہتا ہے کہ کتنا خوبصورت ہے، یہ تو کسی انگریز کو معلوم ہوتا ہے، یہ تو کسی انگریز کو معلوم ہوتا ہے. اور جس قوم کی اپنی غیرت اتنی لٹ گئی ہو، جس کی غیرت لٹ گئی، بیٹے سامان ہے تمہاری عزت کا، اور جس قوم کی غیرت اتنی لٹ گئی ہو کہ انگریز کا ہی معلوم ہوتا ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ غیر ملکی تہذیب سے بچائے. غیر ملکی تہذیب کے بارے میں کہنے والے پہلے کہہ گئے ہوئے کہ تم اس تہذیب کو بڑا سمجھتے ہو. اقبال نے کہا تھا اے اقوام مغرب، مغرب میں رہنے والی قوموں، اے یورپ کے باشندوں، امریکہ کے رہنے والوں، تم جس تہذیب کے پرستار ہو، جس تہذیب کو لے کے اٹھے ہو، وقت آ رہا ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. دوسروں کو مارنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اے مغرب کے پرستاروں، تمہاری تہذیب کو مارنے کے لیے کسی بیرونی ہتھیار کی بھی ضرورت نہیں، بیرونی جلاد کی بھی ضرورت نہیں. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. کس طرح؟ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنا ہے ناپائیدار ہوگا. آشیانہ ناپائیدار، یہ یورپ کا آشیانہ ناپائیدار، امریکہ کا آشیانہ ناپائیدار. ہمیں اسلام نے جو دولت فراہم کی اور اسلام نے جو پختی ہدایت کی، میں کہتا ہوں ہر طرح کی دولت اسلام کے پاس موجود ہے، لیکن ہم عمل کے لیے آگے نہ بڑھیں اور یقین ہی نہ کریں. یقین ہی نہ کریں تو پھر تو ہمارا قصور ہے نا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر یا اللہ ہم اقرار کرتے تیرے گھر میں، ہم تیرے کلام پاک پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور سود کو ایک لعنت سمجھتے ہیں. جتنا اپنے آپ اور صدقہ کر کے کسی مسکین کو ملے، کسی محتاج کو ملے، اس کے لیے حرام نہیں ہوگا. کیونکہ جو مال ہے اس میں جو حرمت آتی ہے، حرمت وہ ذات میں نہیں اور ساتھ میں آتی ہے. حرمت ذات میں نہیں
اور سامنے آتی ہے. تو یہ جو مال ہے حرام جب آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا کسی مسکین کو پہنچ گیا تو ہاتھ بدل گیا, حکم بدل گیا. لوگ کہتے ہیں جی کیسے مانا جائے کہ وہ اس کے لیے جائز ہوگا؟ بھائی بات یہ ہے کہ جب کوئی محتاج اور مسکین ہے وہ حقدار ہے صدقے کا, حقدار ہے صدقے کا. اور مال حرام جس کے پاس ہو اس کے بارے فقہا لکھتے ہیں فسبیل و تصدق کو, اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے اس کو صدقہ کر دیا جائے. لیکن صدقہ کرنے والا یہ سمجھے کہ مجھے اس پر کوئی ثواب نہیں مل رہا کیونکہ مال میرا نہیں تھا, اس عقیدے سے آپ اس سے چھوٹ جائیں گے. اور اپنا مال جو ہے آپ اپنا اس میں یہ سمجھیں کہ اگر زکوٰۃ دیں گے 2.5% کے لحاظ سے تو مال پاک ہو جائے گا, اور اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو وہ مال بھی ناپاک ہوگا. تو اپنے مال کو پاک کرو زکوٰۃ دے کر, حرام مال سے اپنے مال کو بچا کر, اور یقین کرو کہ اب جہان پورا ہو چکا ہے اور بالکل آپ موت کے کنارے پر ہیں, قیامت کے کنارے پر ہیں. کہاں تک حلال و حرام کی حدوں کو ہم توڑتے رہیں گے؟ یہ دیکھیں انسٹالمنٹ کا کاروبار کیسا ہے, کرنا ضرور ہے تمہیں. یہ مجھے پڑھیں گے آج کیا لگ کے لکھا نہیں, میں اس پر پڑھیں یہ پڑھیں بھائی اہم کس کو کس کو کاروبار کو ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں. ہاں 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 یہ بعض لوگ سودا لینے کہتے ہیں نقد دو تو اتنے کا, اور 2 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے دو تو اتنا. تو ایک ہی چیز کے 2 ریٹ ایک ہی وقت میں لگانا اور دونوں کا ذکر کر دینا بالکل ناجائز, بالکل ناجائز. ایک ہی بات کو کر رہا ہو تو ریٹ کم ہو جائے زیادہ اس کے لیے تو گنجائش ہے, لیکن اس طرح کہ ابھی دو تو اتنا اور اتنے دیر بعد دو تو اتنا, یہ ہے کہ جس میں سود داخل ہو گیا. ہاں جی ہاں آپ چیز لے کے جا رہے ہیں, آپ اس کے مالک بن گئے, ہاں لیکن آپ مجھے پیسے دینے کے مہینے کے بعد, ہاں تو میں زیادہ نہیں کر رہا ہوں آپ کے پیسے نہیں. دیکھیں اگر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ابھی پیسے دے دیں تو اتنے اور 6 مہینے کے بعد دے تو اتنے, تو دونوں ایک ہی مدد میں جب ذکر کیے تو اس لحاظ سے وہ ناجائز ہو جائے گا. اچھا بھائی یہ لمبے چوڑے جو روز مرہ آپ اپنے مقامی علماء سے سنتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جو لائف انشورنس پالیسی اس میں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کو ملے گا, اس کے ورثاء کو ملے گا. تو میں پوچھا کرتا ہوں کہ اگر وہ مرے ہی نا, اگر وہ مرے ہی نا, یا جتنے عرصے کے لیے اسے پالیسی تھی اتنا عرصہ وہ مرے ہی نا, تو پھر اس کے وارثوں کو ملے گا نہیں, اس کی رقم بہت ہی کٹ جائے گی, بہت ہی کٹ جائے گی. تو اب اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا, ملے گا یا نہیں, کیونکہ اگر مر جائے پھر تو مزہ آ گیا, ملے گا. تو مال اس طرح مل جائے بغیر محنت کے یہ ایک دم بہت زیادہ, اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں جوا. ہماری زبان میں جو ہے کہ جوا کیا ہے, مال ایک دم مل گیا, وہ یہ جوا. تو اگر کسی نے انشور ہوا اور وہ مر گیا تو ایک دم جو مال اس کو ملا یہ کیا ہے, جوا. تو جوا خود آرام ہے. تو یہ جتنے بھی راہیں نکلی ہوئی ہیں, جتنی بھی راہیں نکلی ہوئی ہیں, ساری کی ساری اپنی جگہ ناجائز ہے. کیا بینک کی اور کیا بینک کی نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں, تو میں نے مسئلہ بتا دیا. اسٹیٹ بینک تو جو مرکزی بینک کہلاتا ہے وہ حکومت کی اپنی ذمہ داری میں ہے. بس بات ساری ہے کہ سارا نظام جو ہے وہ ایک ہی ہے. حتی الوسع اگر انسان مجبور ہے, ملازمت اس کو نہیں مل رہی,
تو اس نیت کے ساتھ عارضی ملازمت کر سکتا ہے کہ جب دوسری ملے گی میں چھوڑ دوں گا. تو اتنی رعایت تو ہمارے دی ہے. اب اس سے اور کیا رعایتیں چاہتے ہو؟ 3000 کا کھانا پینا کتنا ہے جو عدالت بینک میں؟ ہاں جی 3000 کا کھانا پینا ہم لوگوں کا چاہتے ہیں. ہاں 2000 بینک میں کام کرتے ہیں. ہاں جی ہمارے لیے کہتے ہیں آپ کے لیے کھانا پینا انہیں کیا ہے؟ آپ خود بھی کھاتے پیتے؟ نہیں ان نہیں حضرات نہیں نہیں نہیں، آپ اپنے آپ ہی کھاتے پیتے انہیں کھانا پیتے. بات یہ ہے یہ مسئلے ہیں فقہ کے بڑے باریک کہ جو شخص وہاں ملازمت کرتا ہے اس لحاظ سے تو گنہگار ہے کہ نظام باطل میں شریک ہے. سودی نظام باطل ہے، اس لحاظ سے تو وہ غلط ہے کہ ان کے نظام میں شریک ہے. لیکن وہاں کچھ لیبر بھی کرتا ہے یا نہیں؟ بھئی کھانے پینے میں ملازم، اب بات میں تو وہ تو صحیح رہے. جو بینک میں ملازم ہے وہ اس لحاظ سے تو مجرم ہے کہ سود کے نظام میں شریک کی. لیکن جب وہ بیٹھتا ہے تو لکھتا ہے تو لیبر بھی کچھ ہے یا نہیں؟ رجسٹر لکھتا ہے، وقت لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، ٹائم دیتا ہے. تو ٹائم دینا جو ہے اس کا یہ جو جواز علماء نے بتایا کہ وہ وقتی طور پر کر لے بعد میں چھوڑ دے، تو اتنا جواز بھی بتایا ہے اس کی لیبر کی وجہ سے کہ اس کو وہاں کچھ کام کرنا پڑتا ہے. تو نظام میں چونکہ شریک ہے وہ نیت کر لے اس نظام سے نکلنے کی، اور جو ہی اس کے بعد نوکری ملے وہ چھوڑ دے. تو دونوں باتیں. اب یہ کہ کھانا پینا اگر اس کے اپنے لیے جائز ہو سکتا ہے اس کی اپنی لیبر کی وجہ سے، تو تم بھی کھا پی دو. یورپ کا نظام مکمل سودی ہے تو لوگ اگر نوکری کے لیے جاتے ہیں تو ہاں جی یورپ وغیرہ کا نظام سودی نظام ہے. نہیں، آپ کو بھی سودی ہے نا. یورپ کا نظام ہی سودی نہیں، آپ کو بھی سودی ہے. یہ سارا نظام معیشت ہمارا سودی ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا متبادل ہاں نہیں سارے اس لیے کہ کسی بھی محکمے میں ہو ان کا نظام چلے گا. میں کہتا ہوں محکمہ تعلیم ہو یا ریلوے کے محکمے ہو، ان کو ملازمین کو جب تنخواہیں ملتی ہیں تو کہاں سے آتی ہے؟ کن بینکوں سے؟ بینکوں سے آتی ہے. تو شہید ہو گئے. کیا؟ ہاں اچھا بھی کر دیتے ہیں. چلو پیسہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اب کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. لیکن اگر نہ ہوئے تو جو منع آپ نے کیا جو نیت کی بچنے کی وہ تو بچیں گے نا. بس نہیں وہ پڑھ دیں، جلدی میں پڑھ دیں. بھائی یہ تفصیل کے بعد بات میں پوچھ رہی میں اب اتنے ہوگی تو نہیں پبلک میں. ربنا تقبل منا انک انت